खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज का हवाला जो हम पढ़ेंगे वो ये है, दूसरा करंथियों 3 बाब उसकी 17 वर्स। दूसरा करंथियों 3 बाब 17वीं आयत। और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. हम अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, फिर खुदावंद जो हमारे राहों के लिए चिराग, कदमों के लिए रोशनी है। और इस बात के लिए फिर खुदावंद के तेरा कलाम कहता है कि जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है, क्योंकि तू ऐसे परस्तार, ऐसे फॉलोअर ढूंढता है जो तुझे रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करे। आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत देना, समझने की और समझाने की तौफीक देना। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि कल यौम आज़ादी था अमेरिका में, इंडिपेंडेंस डे, जिसको आज़ादी का दिन कहते हैं, ये जुलाई 4 celebrate as a legal holiday in USA. In the honor of the day when the Declaration of Independence was signed in 1776 from England. तो ये था कि चूंकि इंग्लैंड पूरी वर्ल्ड के ऊपर उसकी हुकूमत थी, तो इन्होंने साइन किया था 1776 में कि हम आपके अंडर नहीं हैं, हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। Independence Day is as commonly associated with fireworks, parade, barbecues, carnivals, fairs, picnic, concert, baseball games, family reunion, political speeches, and ceremonies. So ये जो 4th of July है, ये सारी ये चीज़ें, बारबेक्यू करना, परेड होती है, म्यूज़िक होते हैं, लोग ये सारे फेयर वगैरह करते हैं, पिकनिक करते हैं, इस दिन पे खुशी मनाते हैं कि वो आज़ाद हुए हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑन July 8, 1776, the first public reading of declaration were held in Philadelphia Independence Square. जो फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, यहाँ पे पहला 1776 को जुलाई 8 को ये रीडिंग की गई कि अमेरिका जो है ये फ्री कंट्री है, हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर किसी का तसल्लुत नहीं है। टू रिंगिंग द बेल एंड म्यूजिक बैंड्स। सो इस दिन इन्होंने बेल्स बजाई और म्यूजिक बैंड के साथ डिक्लेयर किया कि हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर किसी का रूल नहीं है। What's special on 4th July? July 4th को स्पेशल क्या हुआ है? Birth of United States of America as an independent nation on April 30th, 1789. So April 30th, 1789 को यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम किसी के अंडर नहीं हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं और हम अपने काम सारे कुछ खुद करेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो जुलाई 4, 2020 आज के दिन कल का लें, यूनाइटेड स्टेट इज 244 ईयर ओल्ड येट। अभी ये 244 साल सिर्फ पुराना है। और आप देखें कि दुनिया का हर इंसान यहाँ पे आना चाहता है। यहाँ के फिलाडेल्फिया में फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे का ऐलान किया गया था। अगर कहीं आपको पुराना घर नज़र आए तो ये एक्चुअली खुशी की बात है कि 244 साल पहले भी इन लोगों ने अपने मुल्क का आगाज़ इस तरह किया था। पानी, हीट, डाइनिंग रूम्स, ये सारा कुछ जो आज हम देखते हैं, ये 244 ईयर्स पहले ये शुरू हुआ था। और अमेरिका आज के दिन
244 ईयर ओल्ड है। अब हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि ये आज़ादी जो है वो क्या होती है और हमें एज ए मसीही किन बातों से आज़ादी मिली है। जो पहला पॉइंट है हमारा, जीसस फ्री अस फ्रॉम बॉन्डेजेस। यीशु मसीह ने हमें बंधनों से आज़ाद किया है। जो बॉन्डेजेस के मानी हैं वो है गुलामी, पाबंदी, कैद, बंदिश। यसाया 61 उसकी पहली वर्ष में इस तरह लिखा है, खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। तो जब लफ्ज़ यहाँ पे हलीम आया है, क्योंकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, तो ये वो हलीम नहीं जो आस्ता आस्ता बातें करते हैं, हाँ जी ठीक है, ये भी ठीक है। हलीम के मतलब हैं पुअर, गरीब, जो अपनी ताकत से किसी चीज़ पर गालिब ना आ सके। हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, टू कंफर्ट द ब्रोकन हार्ट। कैदियों के लिए रिहाई, कैप्टिव वन, और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, प्रिजनर। तो जो जेल में हैं, चाहे वो कैप्चर हुए हैं, चाहे वो अपने कामों की वजह से हैं, चाहे उनको कंफर्ट दूं, उनको निकालूं, उनको आज़ाद करूं। दूसरा हवाला हम लूका 4 बाब 18 वर्ष में देखते हैं, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। सो यसाया ने लफ्ज़ हलीम यूज़ किया है, लूका ने लफ्ज़ गरीब यूज़ किया है, एक ही मतलब है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, ऑप्रेस्ड विल बी सेट फ्री। तो कुचले हुए वो हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता, सताए हुए मजलूम, बगैर गलती के जो जेल में हैं, बगैर गलती के जिनको सजा दी गई है, उनको छुड़ाओ। यूहन्ना 8 बाब 36 में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद हो। इफ द सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। अगर बेटा आज़ाद करेगा तो फिर तो होना चाहिए, हमें आज़ाद होना चाहिए। वाकई का लफ्ज़ क्यों है? फ्री इंडीड का मतलब क्या है? सो मेरे जो फ्री इंडीड जब आता है, इस मीन कि आज़ादी, कई लोग आज़ाद तो हो जाते हैं लेकिन दोबारा उसी गुलामी में जाते हैं। फ्री इंडीड का मतलब यह है कि टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्मर हो जाए। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करता है तो तुम वाकई आज़ाद हो। यू आर फ्री इंडीड। तुम्हें वापस उसी गुलामी में जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं कि इस्राएल कौम जब मिस्र से निकलती है तो ये रास्ते में याद करते हैं कि हमें वो प्याज याद आते हैं, वो लहसुन याद आ रहे हैं, वो हांडियाँ जो हम जिनके पास बैठकर गोश्त खाते थे, वो लहसुन, ये सारी चीज़ें याद, वो पुरानी आदतें जो हैं, इसको फ्री इंडीड कहा गया है, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते या हमसे छूटती नहीं है, क्योंकि हमारे जिस्म में रची बसी है। लेकिन जब चूंकि ये जो पुरानी आदतें जो हैं, ये फिरौन है हमारे लिए। फिरौन हमारा पीछा करता है। पुरानी आदतें जो ठीक नहीं है वो हमारा पीछा करती है, वो फिरौन है। लेकिन मेरे अजीजों, मरियम जो है, मूसा की बहन, क्यों बहरे कुलज़म से निकलने के बाद दफ बजाती है, डांस करती है, नाचती है? वजह क्योंकि फिरौन जो था वो पानी में गर्क हो गया था। मेरे और आपके लिए जो आज़ादी है, हमने बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें जिनको हम दोबारा उन्हीं रस्म और रिवाजों में जाना चाहते हैं, जो मेरे अजीजों यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के कुर्बान होने से हमारे ऊपर लागू नहीं है। इसलिए हम बार बार उस चीज़ों को याद करते हैं, जिस तरह ये मिस्र को याद करते थे। मिस्र के सारे प्याज और लहसुन और ये सारे जो वहाँ चीज़ें खाते थे, उनको याद करते हैं। फिरौन उनको पीछा करता है, लेकिन फिरौन जब गर्क हो गया तो मरियम तख्त बजाती है, डांस करती है, गीत गाती है। मेरे और आपको मसीहा ने गुलामी में, मेरे अज़ीज़ों, नहीं रखा। कई ऐसी चीज़ें कलाम मुक़द्दस में आज हम देखेंगे
جن کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آج میں تھوڑے دیر کے لیے آپ کو یہ کلیئر کر دوں گا کہ یہ کیوں اس طرح لکھی گئی ہیں. کیونکہ ساری چیزیں جو کلام مقدس میں لکھی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کلام ہمارے لیے نہیں ہے. جیسے موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا کہ میں تجھے حکم دینا چاہتا ہوں، صرف موسیٰ گیا ہے، ساری قوم نیچے ہے. اور آج کے دن ہمارے لیے جیسے وہ موسیٰ کو کہا گیا تھا تو نے ایسے ایسے کرنا ہے، میرے عزیزوں وہ مجھ پر اور آپ پر لاگو باتیں نہیں ہوتی. اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ جو آزادی ہے وہ کیا ہے. پہلا بات ہم نے دیکھی کہ بنڈیجز سے خدا نے، یسوع مسیح نے ہمیں بندنوں سے آزاد کیا ہے. یسوع مسیح نے ہمیں غلامی سے آزاد کیا ہے، پابندیوں سے آزاد کیا ہے. بانڈیجز کا مطلب ہی ہے غلامی، پابندی، قید، بندش، کہ کسی چیز کو آپ بس اسی طرح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ وہ دوسرے پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں جیزس فری اس فرام ریچول پیوریفیکیشن. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو مذہبی پاکیزگی سے آزاد کیا ہے. پاکیزگی فرق بات ہے. مذہبی پاکیزگی دکھاوے کی پاکیزگی ہے کہ آپ ٹوپی پہنیں، آپ وضو کریں، آپ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ کو یہ روا ہے یہ نہیں ہے، یہ سارے روک ٹوک، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، یہ ساری مذہبی پاکیزگی تھی. اور کیا کلام مقدس میں کیسے لکھا ہے؟ اسرائیلی لوگ جو تھے جب خدا کے حضور آتے تھے تو اپنے آپ کو پانی سے پاک کرتے تھے. اسرائیلی لوگ خدا کے حضور آنے سے پہلے اپنے آپ کو پانی سے پاک کرتے تھے. نمبر 2، جسمانی پلیدگی اور بیماریوں، روگوں، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا، اور سوئمنگ پول نہیں کہنا چاہیے، یہ پول تھا شفا کے لیے، اس کا نام میکوا تھا. یہ میکوا پول جو تھا میرے عزیزوں، جو جسمانی پلیدگی کو دور کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ بیماریوں، روگوں، دکھوں سے تکلیف پانے کے لیے یہ میکوا پول استعمال کیا جاتا تھا. اور اس کی ایک کنڈیشن تھی کہ اگر آپ نے شفا پانی ہے یا اگر آپ اپنی جسمانی پلیدگیوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پورے کا پورا اس پانی کے اندر جانا ہوتا تھا. امرشن ان واٹر، جیسے بپتسمہ ہم لیتے ہیں. سو بپتسمہ کے مطلب بھی بیپٹو ہے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پورے کا پورا پانی کے اندر جانا. اگر میں آج کے دن چھڑکاؤ کے ساتھ بپتسمہ کرتا ہوں یا میرا کوئی اور بس منہ سے کہہ دوں اس نے بپتسمہ لے لیا ہے، یا اور کئی ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں باہر ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ان سے آزاد کیا ہے. یہ جو لوگ تھے جسمانی پلیدگی دور کرنے کے لیے، دکھوں سے، روگوں، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے میکواس جو پول تھا اس میں پورے کا پورا بدن، پاؤں سے لے کر جسم تک، اس لیے میرے اور آپ کے مسیحا نے ان کی سر سے لے کر پاؤں تک خون سے لبریز ہوئے تھے تاکہ میری اور آپ کی ہر ایک بیماری جو ہے یسوع مسیح کے خون سے صاف کی جائے، دھل جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے عبادت کے طریقہ کار جو ہوتے تھے، جب اسرائیل لوگ ہیکل میں جاتے تھے تو ہیکل سے باہر ہاتھ منہ دھوتے تھے، پاؤں دھوتے تھے اور جوتیاں اتارتے تھے. ہیکل میں جوتی لے کر جانا منع تھا. اب جو کرسچن ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اب کیسے یہ شوز پہن کر چرچ کے اندر ہم آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ گوروں نے نہیں کیا، یہ میرے اور آپ کا مسیحا جو سب سے زیادہ گورا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ان ساری ٹریڈیشن سے آزاد کیا ہے. کیونکہ ان کے لیے لازم تھا کہ شوز اتار کر جائیں. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد جو کاہن ہوتا تھا وہ میڈیٹر ہوتا تھا، وہ درمیانی ہوتا تھا. ساری کلیسیا کے گناہ کاہن معاف کرواتا تھا. لوگ خدا سے ڈائریکٹلی گناہ معاف نہیں کروا سکتے تھے. سو چونکہ کاہن اس کا انچارج ہوتا تھا، یسوع مسیح خود سردار کاہن بن کر، کلام مقدس میں لکھا ہے، خود اس زمین پر آیا تھا. اس لیے کاہن جو تھا اس کو بھی 7 قسم کی چیزیں پہننی پڑتی تھیں اپنے لباس میں خدا کے ساتھ بات کرنے
اور یہ 7 چیزیں کیا تھیں؟ کاہن کی پگڑی نمبر 1، دوسرا کندھوں پر 2 پتھر جس کو یوریم اور تمیم کہتے ہیں، 2 پتھر ہوتے تھے کاہن کے لباس میں۔ نمبر 3 سینے پر 12 قیمتی ہیرے، 6 اس طرف 6 اس طرف 12 قیمتی ہیرے ہوتے تھے۔ کمر بند پٹکا بندھا ہوتا تھا، اور پٹکا بھی اس لیے کہ اگر کاہن پردہ کے پیچھے مر جائے تو یہ پٹکے سے، یہ رسی سے اس کو کھینچ کر باہر نکالا جا سکے۔ اور اب پھر کیوں کاہن نہیں مرتے؟ اب کیوں پاسٹر نہیں مرتے؟ پردہ کام گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اور یسوع مسیح کے مر جانے کے 40 سال بعد میرے عزیزو ہیکل پوری کی پوری تباہ ہو چکی تھی، اور اب تک تباہ ہے۔ اب نہ تو وہ ڈریس کی ضرورت رہی، اور نہ وہ منہ دھونے کی اور ہاتھ دھونے کی اور اس ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کی ضرورت رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کیا تھا؟ پٹکا۔ 5واں تھا افود، ایپرن جسے کہتے ہیں، جو اوپر پہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوغا، اس کے بعد سفید کپڑا، فائن لینن۔ تو یہ ساری چیزیں کاہن کو کرنی پڑتی تھی۔ اب کتنے % کاہن ہیں دنیا میں جو یہ سارا لباس کمپلیٹلی پہنتے ہیں؟ اگر کوئی پہنتا بھی ہے تو وہ بھی ساری چیزیں نہیں پہن رہے۔ تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مسیحا نے مجھے اور آپ کو ان ساری رسم و رواجوں کو سے آزاد کیا ہے۔ یہ جو مذہبی پاکیزگی جن سے ہم ہولی جانے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے، دکھنے میں لگتے تھے کہ ہم بہت پاک ہیں، یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر مجھے اور آپ کو پاک کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو جوتی پہن کر آتے ہیں یا نہیں، یہ لباس کاہن پہنے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اس نے میرا اور آپ کا کنیکشن ریلیشن شپ کے ساتھ اور دل سے کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب خدا نے اپنے بیٹے کو کہا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اب کاہن باپ سے بات کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پہن کر پردہ کے نیچے جاتا تھا۔ اب جب پردہ پھٹ گیا، حضوری باہر نکلا گیا، خدا ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا بیٹا جو باپ کا پرتاؤ ہے وہ خود اس دنیا میں جب آیا تو جہاں جہاں یسوع مسیح گئے ہیں انہوں نے شفائیں دی ہیں۔ یسوع مسیح نے شفائیں پول کے تھرو نہیں دی۔ اسرائیلیوں کو مکوا پول میں جانا پڑتا تھا اور امرس ہونا پڑتا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک غسل کرنا پڑتا تھا شفا لینے کے لیے۔ لیکن میرے عزیزو اب کیا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ میں اور آپ آزاد ہیں میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو ان رسموں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم جاتے ہیں تو پھر فری انڈیڈ کا لفظ نہیں یوز کر سکتے، پھر واقعی آزاد نہیں ہے، ہم تو ان رسموں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ دوسرے مذہب والے کیا کہیں گے، ہم بیٹے بیٹیاں ہیں۔ مذہب جو ہے میرے عزیزو وہ آپ کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، مذہب ہاتھ باندھتا ہے دعا کے لیے، لیکن ریلیشن شپ ہاتھ کھول دیتی ہے۔ آزادی جو ہے، جو بندھا ہوا ہے وہ اس طرح ہے، جو آزاد ہے اس کے ہاتھ اس طرح ہے۔ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ان مذہبی پاکیزگیوں کو، دکھاوے کی جو پاکیزگیاں تھیں، ان سے آزاد کر کے میرے عزیزو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ بیٹے کو باپ کے سامنے آنے کے لیے اگر وہ وکیل ہے تو وکیل والا ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ریلیشن شپ ہے۔ ہمیں دوسرے مذہبوں کو جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہم ان کو لے کر اگر ہم دوسرے یہ سوچتے ہیں کہ وہ مذہب والے کیا سوچیں گے، دوسرے مذہب والا تو یہ کرتا ہے، تو ہم ایکچولی ان کے مذہب کے یا ان کی تھاٹس کے غلام ہیں۔ مجھے اور آپ کو خدا نے آزاد کیا ہے، اور جب ہم آزاد ہیں وی ڈونٹ کیئر کہ دوسرے مذہب والے کیا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ہماری ریلیشن شپ تو بیٹے بیٹیوں والی ہے، ہم غلام نہیں ہیں، ہم قید میں نہیں ہیں، ہم شریعت میں نہیں ہیں، ہم لاز میں نہیں ہیں۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے جیزس فری اس فرام سیریمونیل لا۔ یسوع مسیح نے ہمیں رسموں سے آزاد کیا ہے۔ کل شاہد بھائی کے گھر ہم بیٹھے تھے تو اس کی ایک ماسو کہتی ہے کہ رسل اب شادی کرو، ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے کہا شادی ضرور ہوگی لیکن ہم نے مہندی نہیں کرنی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے نہیں ہم مہندی بھی کریں گے۔ مہندی کیوں نہیں کرنی؟
کیونکہ مہندی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک بندہ بھی مجھے بتا دے کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ آپ ایکچولی 2 شادیوں کا خرچہ کر رہے ہیں اور ٹائم ویسٹ اپنا بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی. اور پھر یہ ٹریڈیشن ہے، ہندوؤں سے نکلی ہے، اور نہ یہ سارے مذہب والے ہندوؤں کی ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہمیں کبھی بھی بلائیں تو ہمیں مہندی پہ پلیز ضرور نہ بلانا. شاید میں نہ آؤں، شادی پہ آئیں گے ضرور، لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ ساری رسمیں جو ہیں ہم فالو کرتے ہیں. وی آر ناٹ فری. اگر یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے تو وی آر فری ان ڈیڈ. ہم واقعی آزاد ہیں. جو واقعی آزاد ہے وہ پرانی رسموں پر، وہ پرانی باتوں کے پیچھے نہیں جاتا. تیسرا جو پوائنٹ ہے، جیسس فری اس فرام سیریمونیل لاز. جو سیریمنی کے لا ہیں یسوع مسیح نے ہمیں ان سے آزاد کیا ہے. پرانے عہد نامہ میں شریعت جو ہے، وہ جو لا تھے 613 لا تھے شریعت کے میرے عزیزو، جن پر عمل کرنا ہوتا تھا اور کوئی انسان پورے طور پر نہیں کر پاتا تھا. بہت پرابلم تھی، بہت مشکل تھی. اگر یہ آپ 613 لا پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک انسان کس طرح ان پر عمل کر سکتا ہے. پیدائش 17واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت، جینیسس چیپٹر 17 12 سے 14 ورس. اس طرح لکھا ہے، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے. یسوع مسیح کا ختنہ بھی جب وہ 8 دن کا ہوئے تھے ہیکل میں کیا، چونکہ یسوع مسیح شریعت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں اور زندگی گزاری تھی. خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں، چاہے وہ گھر میں پیدا ہوا. اب آپ بتائیں کتنے % بچے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے جو گھر میں پیدا ہو. سارے بچے تو ہسپتال پیدا ہو رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو آزادی دی ہے، میں اور آپ اس کو قبول کیجیے کریں. اگر خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو، خواہ کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں، کیا ہے 8 دن کے بعد اس کا ختنہ کیا جائے. لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا. ایور لاسٹنگ کوننٹ. اب ایک بات لگتی ہے، ایور لاسٹنگ کوننٹ، اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون ہمیشہ تک ہے. لیکن ہمیشہ کن کے لیے ہے؟ یہ بات جوش کو لکھی گئی ہے، یہ ان کے لیے لکھی گئی ہے کہ جب تک تم ہو، تمہارے جو لڑکے ہیں ان کا ختنہ کیا جائے 8ویں دن. اخبار 12واں باب 3 سے 6 تک اس طرح لکھا ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے. اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو. عورت کے لیے لکھا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو 8ویں دن اس کا ختنہ کیا جائے، اور 33 دن تک نہ تو وہ کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ ہیکل میں جائے. کیا آج ہم یہ کر رہے ہیں؟ لکھا تو ہے کلام میں، لیکن میرے عزیزو یہ بات میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہمارا جو دور ہے یسوع مسیح کا، یہ آزادی کا دور ہے. لیکن کیا آج یہ ایسے ہوتا ہے کہ 33 دن تک عورت نہ جائے؟ اسی طرح لکھا ہے اگر لڑکی ہو تو 66 دن تک عورت جو ہے وہ نہ کسی چیز کو چھوئے نہ ہیکل میں جائے. ہو کیا رہا ہے؟ جن چیزوں سے ہم کمفرٹیبل ہیں یا جن کی کاسٹ نہیں، ان کے ساتھ ہم ایگری ہیں، لیکن جو کاسٹلی ہیں ان کے ساتھ ایگری ہیں. جو جن کی کاسٹ نہیں ہے ان کے ساتھ ہم اوکے ہیں. یہ گوروں نے میرے عزیزو چینج نہیں کیا. فرق یہ ہے کہ گوروں نے بائبل کو ہم سے پہلے سمجھا اور پوری دنیا میں جا کر اس کی بشارت کی ہے. آج بھی جو امریکنز ہیں ان ملکوں میں جہاں ہم نہیں رہنا چاہتے، وہاں رہ کر مشنریز ہیں. یہ مشنری کا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے دنیا کو بہت چینج کیا ہے. انہوں نے کلام کو سمجھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم نے دوسروں سے سنی ہے، اسی کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے کلام میں لکھا کیا ہے. اب اگر لڑکا ہو تو 8 دن کے بعد ختنہ ہو،
33 days تک عورت نہ کسی چیز کو چھوئے. اس کا مطلب ہے نہ وہ کلام پڑھے نہ دعا کرے, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. لیکن اس کے دوران اگر ڈیتھ ہو جائے تو پھر, اور اگر لڑکی ہو تو 66 دن تک نہ وہ کسی چیز کو چھوئے, نہ چرچ جائے, نہ جائے, کچھ بھی نہ کرے. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے بیٹا یا بیٹی 2 دن پہلے ہوئے ہیں, آپ کلام پڑھ سکتے ہیں, آپ گیت گا سکتے ہیں, آپ چرچ میں آ سکتے ہیں, کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے. We are free indeed. اگر بیٹا آزاد کرتا ہے, اگر ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے, تو وہی اگر ہمیں آزاد کر رہا ہے, تو میرے عزیزو ہم فری ہیں. فری کس طرح ہے؟ یہ جو پہلا کرنتھیوں 7:19 میں لکھا ہے, نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مقتونی, بلکہ خدا کے حکم پر چلنا ہی سب کچھ ہے. خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے, چاہے ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے. رومیو 2:29 میں لکھا ہے, بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے, اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے. میرے عزیزو, ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے اور روحانی. اگر دل میرا ٹھیک نہیں ہے اور ظاہری میں نے ختنہ کیا ہوا ہے, تو میں مقبول نہیں ہوں. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں رہا. یہ جو لاز ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لاز نے, رسموں نے انسان کو باندھا ہوا ہے, جس کا مطلب ہی بندش ہے, جس کا مطلب ہی قید ہے. انہوں نے قید کیا ہوا ہے. اس لیے نہ ختنہ نہ مختونی, بلکہ دل روحانی طور پر اس کے طالب ہونا, یہ ہے ختنہ. غلطیوں 6 اس کی 15 میں لکھا ہے, کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی, بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا, نئے سرے سے پیدا ہونا, یہ ختنہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی لیے میرے جو کرسچنز میں کچھ ختنے کراتے ہیں, کچھ نہیں کراتے. وی آر کنفیوز. اگر کروانا ہے نہیں کروانا یہ آپ کا بزنس ہے, میڈیکلی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, لیکن کلام مقدس میں اس کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا بیٹا 8 دن کے بعد ختنہ نہیں ہوا, اب تو جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت کر دیتے ہیں, 8 دن کہاں گئے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ان چیزوں پر کرسچن جو ہیں ان پہ لاگو نہیں کیا کہ کب آپ نے کیا کرنا ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھ وہ نہیں ہو. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ان سارے رسم و رواج جو ہیں ان سے آزاد کیا. اب میری اور آپ کی اپنی مرضی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لینا ہے, کیسے کرنا ہے. جو چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے جیسس فری اس فرام سیکریفیشل سسٹم. یسوع مسیح نے ہمیں یہ قربانیوں کا جو سسٹم تھا اس میں سے آزاد کیا ہے. جب قربانی کی میرے جو بات کرتے ہیں تو عدن میں قربانی ہوئی جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے. وہ کیسے تھی؟ وہ ایک دور تھا. اس کے بعد دوسری قربانی قائن اور ہابل, یہ ایک دوسرا دور ہے, انہوں نے فرق طریقے سے قربانی کی. تیسرا نوح کا دور, جب وہ کشتی میں سے نکلا ہے طوفان کے بعد, یہ تیسرا دور. چوتھا ابراہیم کی قربانی, جب اس نے آفرنگ اور سیکریفائس کی ہے, یہ چوتھا دور ہے, اس نے فرق طریقے سے کی ہے. پانچواں دور جب ہم موسیٰ کا آتے ہیں, موسیٰ کو خدا نے سسٹم دیا کہ تو نے جو قربانی کرنی ہے, اس کا بکرا ہو, بچڑا ہو, کبوتر کے بچے ہوں, میدے کی قربانی ہو, لبان رکھنا ہے, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ موسیٰ کو سکھایا. اس سے پہلے بھی قربانیاں تو ہوئی ہیں, لیکن وہ ساری قربانیاں جو جیسے کچھ سوچتا تھا اس وقت ہوتی تھی. اس کے بعد یسوع مسیح کا دور ہے. موسیٰ کے بعد یسوع مسیح کا دور ہے, اور یسوع مسیح خود قربان ہوئے ہیں. فائنل اینڈ پرفیکٹ سیکریفائس یسوع مسیح کی ہے, فائنل اینڈ پرفیکٹ سیکریفائس. سو یہ 6 ادوار ہوئے ہیں, ان میں ہر دور میں فرق طریقے سے قربانی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ چونکہ یہ اس طرح کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے. میں نے اور آپ نے وہ کرنا ہے جو میری اور آپ کی یہ بائبل کہتی ہے. اخبار پہلا باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے, اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختری قربانی ہو تو وہ بے عیب نر لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے. بے عیب نر, میل کے لیے لکھا ہے بے عیب.
اور بے عیب جو یسوع مسیح کے علاوہ کسی انسان کے لیے یہ لفظ یوز نہیں ہوا. اور قربانیوں کے لیے بھی بے عیب نر کو لایا جاتا تھا جو جانور ہوتا تھا، تاکہ وہ خود خدا کے حضور مقبول ٹھہرے اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر ہاتھ رکھے. جب قربانی کی جاتی تھی تو جانور کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا تھا. کسی نے مجھے پوچھا پاکستان سے کہ یہ جو ہمارے ادھر قربانیاں کرتے ہیں، یہ جب بکروں بچڑوں کی قربانیاں کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہاتھ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جو خاندان کے گناہ ہیں وہ اس برے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی قربانی ہوتی ہے تو پورے سال کے لیے فیملی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے برے کے، بکرے کے، بچڑے کے، بیل کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے خاندان والے، فیملی والے، یا جو قربانی کر رہا ہے وہ ہاتھ رکھتا تھا، کیونکہ آپ کے سارے گناہ اس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اس کا خون جو ہے 1 سال تک انسانوں کو چھٹکارا دیتا تھا، کفارہ دیتا تھا. عبرانیوں 10 باب 34 سے 7 تک لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیل اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. You have given me a body to offer. اب یہ جو بکروں بچڑوں کی قربانیاں کیوں نہیں کرسچن کرتے، اس کے ساتھ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان پہ قیمت لگتی ہے. جانور بائی کرنے میں پرائس پے کرنی پڑتی ہے، اس لیے کسی کو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے، یہ شوز کیوں پہنتے ہیں، یہ اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ الزام لگا ہوتا ہے. یہ پھر کیوں نہیں ہوتا؟ لکھا گیا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. You have given me a body to offer. سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، as is written about me in the scripture. یہ کلام میں میری بابت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں. اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی چاہتی تھی. اب شریعت ہی تھی، قانون تھا کہ قربانیوں کو اس طرح کریں، لیکن خدا پھر بھی میرے عزیزوں قربانیوں سے خوش نہیں تھا. اس نے اپنے بیٹے کا ارینج کیا، اس نے اپنی باڈی جو ہے ایک بے عیب برے کی صورت میں قربان کی ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. غرض غور سے سنیے گا، وہ پہلے کو معکوف کرتا ہے. He cancelled the first covenant. He cancelled the first covenant. یسوع مسیح نے پہلے جو قانون، شریعت، لا ہم پر لاگو تھے اس کو کینسل کیا ہے. That's why سارا کچھ چینج ہے. اسی لیے ہم یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو میرے عزیزو آزاد کیا ہے. اس آزادی کو قبول کیجیے گا، accept it، تاکہ دوسرے کو قائم کرے. In order to put the second into effect، تاکہ دوسرے کو قائم کرنے کے لیے پہلے کو یسوع مسیح نے یہ شریعت کے سارے لا جو ہے میرے اور آپ کے اوپر سے کینسل کیے ہیں. اس لیے ہم فری ہیں، اس لیے ہم ٹوپی نہیں پہنتے، اس لیے ہم وضو نہیں کرتے، اس لیے ہم ہیکل کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہم بکرے اور بچڑوں کی قربانیاں نہیں کرتے. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ان ساری چیزوں سے آزاد کیا ہے. اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان کرنے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں. once for all time. ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے. مجھے اور آپ کو دوبارہ ان شریعت کے قانونوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قبول کیجئے گا. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرتا ہے تو تم واقعی آزاد ہو. یو آر فری ان ڈیڈ. اگر میں دوبارہ ان رسموں رواجوں میں جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھ میں سے وہ غلامی نہیں نکلی. مجھے اور آپ کو تو یسوع مسیح نے آزاد کیا ہے. ہم کیوں دوبارہ ان غلامی کی باتوں میں جانا چاہتے ہیں؟ اور پانچویں بات جو آخری بات ہے وہ ہے جیسس فری us from our sins.
یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزاد کیا ہے. غلطیوں پہلا باب 4 آیت میں لکھا ہے اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. ریسکیو us from this evil world. یسوع مسیح نے تو خود آ کر, کیونکہ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ انسان اپنی طاقت سے اپنی غلامی سے نہیں نکل سکتا. ایڈکشن جو اس کو برے کاموں کی کرتا ہے دوبارہ فرعون کو یاد کرتا ہے, دوبارہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا ہے, مجھے اور آپ کو ان تمام گناہوں سے آزاد کیا ہے خدا کا. دوسرا یوحنا پہلا باب 29 ورس میں اس طرح لکھا ہے, دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا, دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. دیکھو یہ لوک the Lamb of God who takes away the sin of the world. پوری دنیا کے گناہ, جو کوئی بھی اس پہ ایمان لاتا ہے میرے عزیزو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو قربانیوں کے ساتھ گناہ معاف کروانے کی اب ضرورت نہیں رہی. مجھے اور آپ کو یہ جو اسپرچول مذہبی پاکیزگیوں کی ضرورت نہیں رہی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم منہ ہاتھی دھو کر چرچ نہ آئیں. آپ کے پاس آپ ایک شہزادے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے بیسٹ کپڑے پہن کے آئیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ہمارے ٹی شرٹ پہنی ہے تو خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سننے والا. میرے اور آپ کے اوپر کوئی شریعت کوئی قانون لاگو نہیں ہے. اگر ٹی شرٹ پہن کر یا ٹائی لگا کر جیسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ کلام سنا سکتے ہیں, آپ جو مرضی کر سکتے ہیں, کیونکہ مجھے اور آپ کو وہ فالو نہیں کرنا جو شریعت جوش کو یا ان اسرائیلیوں کو دی گئی تھی, وہ ان کے لیے تھی. میرے اور آپ کے جو دور ہے وہ تو آزادی کا دور ہے, ہم آزاد ہیں. اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس میں آگے کا لکھا ہے, اور غلام 35 ورس میں لکھا ہے, اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا, بیٹا اب تک رہتا ہے. Slave is not permanent member of the family. Slave is not permanent member of the family. کون ہے؟ بیٹا ہے. اور جب ہم بیٹے اور بیٹیاں اس کے بن گئے ہیں, اس لیے یہ گوروں نے چینج نہیں کیا, یہ کلام نے, یسوع مسیح کی آمد نے, اس خدا نے اپنے بیٹے کو بیچ کر یہ سارا شریعت سارے قانون میرے اوپر اور آپ سے اتار دیے ہیں. مجھے اور آپ کو ان بانڈیجز میں اگر بیٹا آزاد کرتا ہے تو آپ واقعی آزاد ہیں. یو آر فری انڈیڈ. مجھے اور آپ کو ان کے پیچھے فالو کرنے کی ضرورت نہیں, اور ایسا ہے بھی نہیں کہ اگر یہ کریں گے تو پھر خدا سنے گا. خدا میرے اور آپ کے دل پر نظر کرتا ہے, وہ آپ کے اور میرے دل کو دیکھ رہا ہے. اس کو ہی ڈونٹ کیئر آپ نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں, شوز پہنے ہیں یا نہیں پہنے, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میرے عزیزوں کیا ہے, غلام ہاتھ باندھتا ہے, آزاد کے جب زنجیریں کھل جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, کھل جاتے. اس لیے جب ورشپ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ہاتھوں کو بلند کرنا اس بات کی نشانی ہے ہم کسی غلامی میں نہیں, ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہے. If the sun sets you free, you will be free indeed. میرے عزیزو جو فریڈم ہے, فریڈم میں آوازیں بلند ہوتی ہیں. کوئی پرزنر کوئی جیل سے چھوٹا ہو تو وہ اس کی اصلی تشبیہ کر سکتا ہے کہ جب چھوٹ کر نکلے تو تھینک یو جیسس دل میں نہیں کرے گا, وہ اونچی اونچی پکارے گا. اسی لیے جب فتح ہوتی تھی نرسنگا پھونکا جاتا اونچی آواز سے. اس لیے کلام میں لکھا ہے گلا پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر, تالیاں بجاؤ ان کو. اس لیے جب اس کے حضور میں آئیں تالیاں بجائیں, زور سے گائیں, کیونکہ اگر میرا باپ نہیں بجاتا تھا تو میرے عزیزوں اس کو سکھایا گیا تھا کہ نہیں بجانی, لیکن اس نے پڑھا نہیں تھا کہ کلام مقدس نے مجھے اور آپ کو فری کیا ہے, مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے. جیسے مرضی ہاتھ پھیلا کر اس کی عبادت کیجیے گا. تبدیلی جو ہے, فریڈم جو ہے, اس میں تبدیلی ہے. نو لا, نو رول اینڈ ریگولیشنز. اسی لیے ہمیں کئی بار ہوتا ہے کچھ سیٹ اپ نہیں ہے کلام مقدس میں, ہم کیسے ہی بات کریں. سیٹ اپ اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر
آزاد کیا ہے. اس لیے سیٹ اپ کیا ہے؟ سیٹ اپ وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے، آپ کی مرضی میں آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ سیٹ اپ کا، ٹریڈیشنز کا قائل نہیں اب رکھا، وہ میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے اس کا قائل ہے. اور تیسری بات، فریڈم جو ہے یہ ایک خوشبو ہے جو پھیلتی ہے. آپ پرفیوم کی بوتل لیں، اس کو بند رکھیں، کس قدر آپ اس سے اسمیل لے سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو ہی پرفیوم کی بوتل کو کھول کر رکھیں یہ پھیلے گی. یہ آزادی ہے، جو ہے آزادی جو ہے یہ خوشبو کی طرح پھیلتی ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا جاؤ دنیا میں لوگوں کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو اپنے شاگرد بناؤ، اور اسی طرح اس کی بادشاہی میں لوگوں کو داخل کرتے رہو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آزادی جو ہے اس سے آوازیں بلند ہوتی ہیں. ہم چھپ کر، ہم بیٹھ کر، ہم ڈر کر، ہم ٹریڈیشن میں عبادت نہیں اس لیے کرتے، یا یہ گورے یا کالے یا دوسرے مذہب والے آپ دیکھتے ہیں. ہم چونکہ ادھر سے آئے ہیں اس لیے ہمارے ذہنوں میں وہ کانسیپٹ ہے. لیکن یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے. ہم ہاتھ بلند کر کے اونچی آوازوں سے گلا پھاڑ کر چلائیں گے اور اس کی عبادت کریں گے. چینج کی دوسری تبدیلی، نو لا، نو ریگولیشن. لیکن مجھے اور آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی، جیسے اس کا لکھا ہے کہ آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہم آزاد ہیں تو جو کچھ مرضی کرتے رہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن میں رہ کر یہ ساری چیزیں اس کے جلال کے لیے کرنی ہے. یسوع نے ہمیں پورے طور سے آزاد کیا ہے. اس لیے میرے عزیزو بندھنوں میں ہمیں بندھنوں سے آزاد کیا ہے. ہمیں مذہبی پاکیزگیوں میں کس طرح دکھاوے میں رہنا ہے اس سے آزاد کیا ہے. ہمیں رسومات سے آزاد کیا ہے. ہمیں قربانیاں چڑھانے سے آزاد کیا ہے. ہمیں گناہوں سے آزاد کیا ہے. خدا کرے کہ اس بات کی مجھے اور آپ کو سمجھ آئے کہ کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں. میرے عزیزو اس لیے کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنا خون دے کر آزاد کیا ہے. اپنے آپ کو آزاد سمجھیے گا. ایسا نہیں جب ہم دوسری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں. کئی لوگ ہیں دکھاوے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، وجہ وہ دوسروں کی سوچوں کے غلام ہیں. اور اگر آپ کیئر نہیں نہ کرتے کہ دوسرا کا کہے گا، اس مین یور مائنڈ از فری. آپ فری ہو چکے ہیں. میری دعا ہے کہ آج کا کلام مجھے اور آپ کو تقویت دے، سمجھ دے کہ آپ یہ کرسچنز کیوں نہیں کرتے. یہ اس لیے نہیں کرتے میرے عزیزو کیونکہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرتا ہے تو تم واقعی آزاد ہو. If son sets you free, you are free indeed. خدا کرے کہ ہمیں اس کے کلام کی سمجھ آئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئیے میرے عزیزو ہم آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، آج اشعار بانی بھی ہے. پاسٹر ایمانویل ہمارے سینئر پاسٹر جو ہیں وہ ادھر موجود ہیں. آپ اپنے پاس رکھ لیں انگور کا شیرہ، بریڈ، تاکہ ہم سب مل کر اس میں شریک ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ریگولر ڈیز میں، چاہے لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں میں ہیں، پھر بھی جنہوں نے خدا کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے وہ اپنے ہدیے نذرانے دے رہے ہیں. یہ انولپس ہیں، ان کے اوپر پاسٹر ایمانویل بعد میں اس ہدیے کو بھی بلیس کریں گے اور اس کلام کے لیے اور اشعار بانی میں شامل ہوں گے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کلام کے لیے، تو جو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے اور ہمیں آزاد کرتا ہے. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرتا ہے تو تم واقعی آزاد ہو. ہم کسی ڈاؤٹ میں نہیں رہنا چاہتے، لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے خون دے کر ہم سب کو آزاد کیا ہے اور واقعی ہم آزاد ہیں. اس لیے ہم آزادی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے. اس نے جانے سے پہلے کہا میں اپنے روح کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا. میں جاتے ہوئے پاک روح کو بھیجوں گا جو تمہاری مدد کرے گا، جو تمہارا رہبر ہوگا، تو تمہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. تیرے روح کے لیے شکر کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہم آزاد ہیں. آج ہم جہاں چاہیں، جس طرف کو منہ کر کے چاہیں، جیسی بھی جگہ میں کیوں نہ ہو، ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگوں نے سنا ہے، بعد میں سنیں گے، خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہ کلام ہمارے دلوں پر چوٹ لگائے، ہمیں تبدیل کرے اور ہم پاکیزگی کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ تیری عبادت کیا کریں اور تیرے حضور میں آنے کا سبب اور وسیلہ بنتے رہیں. ہمارے خاندانوں پر تیری برکت ہو،
चर्च के एक एक ख़ानदान पर, एक एक फ़र्द पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं फिर खुदा हमारे इस मौसम के लिए, इस वबा के लिए जो पूरी दुनिया है, यीशु नाम से ये वबा दुनिया से उठ जाए और फिर खुदा लोग रूटीन की ज़िंदगी गुजारें। हम तेरी हजूरी में आकर तेरे गुण गाएं, तेरे ज़बूर गाएं, म्यूज़िक बजाएं, तेरी प्रस्तश करें मिलकर और फिर खुदा तेरा शुक्र करें। आज की सारी इबादत पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं जब हम तेरी मेज़ और में शरीक होते हैं, तेरे खून और गोश्त में शरीक होते हैं, तो खुदा ये जो हमारे बदनों में प्यार खुदा तेरे खून की और तेरे गोश्त की साइयत करे और ये गोश्त और खून हमारे जिस्मों से हर तरह की बदी को, बदकारी, गुनाह, गलतियों को प्यार खुदा यीशु के नाम से हमारी रगों रगों में ये खून दौड़े और हमें तब्दील करे, ताकि फिर खुदा हम ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर तब्दील हों बल्कि दिल से तब्दील होकर तेरी पूजा करते रहें। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन आमीन। Pastor Manuel, please come. We welcome you. Thank you. खुदा यसु मसीह के जलाली मुक़द्दस नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज बहुत ही मुबारक दिन है, जबकि काफ़ी दिनों के बाद फिर आपसे मुलाकात का खुदा ने मौका दिया है। तो मुबारक हैं आप सब जो जिंदों की ज़मीन पर बाकी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में हज़ारों लाखों लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम हमारे साथ रहा और उसने हमें, हमारे ख़ानदानों को, कलीसिया को, कम्युनिटी को महफूज रखा, ज़िंदा रखा। और हम ये ईमान और उम्मीद रखते हैं कि जैसे गुज़रे वक्त में खुदा ने हमें संभाला है, उसका वादा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तुमसे दस्तबरदार न होगा। ईमान, उम्मीद और तसल्ली है कि वो आने वाले वक्त में भी हम सबके साथ। तो कलाम में लिखा है और हम इसे यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं और तसल्ली रखते हैं कि जो खुदा उन पर तवक्कुल करता है वो मुसीबत से न डर रहकर इत्मीनान से रहेगा। जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है वो मुसीबत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। ये खुदा का कलाम है, उसका वादा है और हमारे लिए है, और हम इसे कबूल करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। आइए हम मिलकर रसूलों का अकीदा दोहराएंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का जो बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाईं तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज होली कम्यूनियन है, तो इसके लिए अपने आप को तैयार करें। चंद आयात खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। खुदा के कलाम में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त, कुरिन्थियों के नाम
پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب ہے اور اس کی 23 آیت سے چند آیات۔ مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کا نام، 11 باب 23 سے چند آیات۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا ان کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خدا کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خدا کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اس طرح روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے جانتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ خدا اپنے کلام کے باعث میں برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خداوند کی میل کے لیے تیار کریں۔ ہم روٹی اور شیرے کو ہاتھ میں لیں گے اور پھر سب اکٹھے اس میں شریک ہوں گے۔ قادر مطلق خدا، ہم سبوں کے آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ زندگی میں اس جسم میں اس زمین پر ہوتے ہوئے ایک بار پھر تو نے موقع دیا کہ تیرے اس خاص کو جو ہولی کمیونین کی صورت میں ہے پورا کر سکیں۔ جہاں جہاں بھی اور جتنے بھی عزیز تیرے بیٹے بیٹیاں آج ہمارے ساتھ جنہوں نے کلام سنا، دعا کی اور ہمارے ساتھ ہولی کمیونین میں شریک ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے زندگی، سلامتی، صحت، مسیح ایمان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آئندہ وقت کے لیے بھی خدا ہم یہ امید اور تسلی ہے کہ تو اپنے پاک روح سے ان کی رہنمائی کرے گا، اپنے کلام کی روشنی میں ہمیں چلنے کا فضل دے گا، تاکہ ہم تیری محبت کی گہرائی، اونچائی، چوڑائی، لمبائی کو تیرے پاک روح کی مدد سے، تیرے کلام کی روشنی سے دیکھ سکیں، پہچان سکیں، اس سے فیض یاب ہو سکے۔ اس روٹی کو، شیرے کو ہم سب کو برکت دے، اور جیسا تیرے کلام میں پڑھا اور سنا اور دیکھا ہے کہ جب کبھی ہم یہ روٹی کھاتے اس پیالے میں سے پیتے ہیں تو تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہیں، اس بیش قیمت بہے ہوئے خون کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ روٹی کو، شیرے کو، جماعت کو، شریک ہونے والوں کو برکت دے، خدا باپ، بیٹے اور قدس کے نام سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہمارے لیے مصلوب ہوا، جو میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت ہے۔
خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہمارے لیے مصلوب ہوا، خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہمارا کفارہ اور مغفرت ہے، خداوند یسوع مسیح کا بدن جو ہمارے لیے مصلوب ہوا، خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہمارے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت ہے۔ آئیے ہم خدا کا شکر کرتے ہوئے مل کر خدا کے حکم کو پورا کریں، اور اس ایمان سے کہ یہ خدا ان کے بدن کی مشابہت ہے، اس کا حکم ہے، آئیے سب مل کر خدا ان کے بدن کو لیں۔ خدا یسوع نے کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، اس میں زندگی ہے۔ تو آئیے اس ایمان اور امید اور تسلی کے لیے کہ اس کی روٹی کھانے اور اس کا شیرہ اور خون کی مشابہت جو ہے، اس اسی کے گوشت اور خون میں شرکت سے ہمیں جسمانی اور روحانی زندگی اور تازگی اور ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے اس ایمان کے ساتھ خدا یسوع کے خون کو لیں۔ دعا کریں۔ قادر خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنی محبت کا سایہ، اپنے فضل اور رحم کی بارش اور اپنی سیفٹی کا تمبو ہمیشہ ہم پہ قائم رکھتا ہے۔ تیرا کلام فرماتا ہے، اور خداوند تو نے ہم پر یہ رحم کیا ہے کہ فرشتہ یہ حوالہ تمبو لگا کے بچاندہ ہے انہوں نے جو اس سے ڈرتے۔ اس ساری کرونا وائرس میں خداوند جتنے انسان اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، ہم ان کے خاندانوں کے لیے کمفرٹ کی دعا کرتے ہیں، اور جو بھی اس سے فائٹ کر رہے ہیں، Lord, we pray for those, please give them comfort and peace and strength, encourage their faith, and we thank thee for the medical system, medicines, doctor, nurses, and all the people who involve to help those who are going through this rough and tough situation and time. Lord, we pray for our President, our Senate and Congress, and all the leadership around the world, and especially in America. Give them wisdom, give them strength to do the right thing on right time, so your name may be glorified and people may be benefited physically and spiritually. Lord, we thank thee that you kept us safe throughout this critical time and season, and we believe that you are with us in the coming days. You have promised, and we believe it, that you will not leave us, you will not forsake us, because you will be with us even to the end of the ages. We thank thee for this promise and for this belief and for this faith. Lord, we also pray for upcoming events in the families, in the churches, in the communities. Please give us wisdom to do accordingly, so we maybe do the right things, so we may be safe, secure and healthy and faithful to you and faithful to each other. Lord, we also thank thee for this offering, even this tough time. People have faith in you and they gave their offering, so your work may be continued. Bless those hands, those people, those families. Encourage their faith. Save them from all danger, harm, sickness and accident.
so their faith may be grow every day and every time. Bless their sources of incomes. Give all the blessing they are praying or they are waiting for. Those blessings, be merciful to all of us. Lord, we pray for each member and family of Pakistani New Life Church and our community in Philadelphia and surrounding, even the Universal Church. Wherever your people are, please remember them. Please keep them safe, so your name may be glorified and your Holy Spirit will guide all of us. Help us to walk straight in the light of your word. Be with us, bless this offering, and bless the people who shared in that. Lord, we also thank you for this beautiful facility, the denomination of Methodist Church. Bless them more so they can help more people. In the holy and precious name of Jesus we pray. Amen. آئیے مل کر خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہو. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے خود کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے خود معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کل مسیح ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. God bless you all. Thank you for watching and listening.